अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और आपको आज फिर से खुश आमदीद इस प्रोग्राम में, नाम है जिसका यू आस्क्ड फॉर इट। हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम सर। और आज डॉक्टर साहब हमारे साथ सारे जो हमारे काउंसलर्स हैं और हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो मौजूद हैं। इनका तारुफ भी मैं कराऊंगा, नाम पहले मैं पक्के याद कर लूँ ताकि किसी का नाम ना भूले। मगर सबसे ज़्यादा मैं नाजरीन की और हम सब इस तरफ तवज्जो देना चाहेंगे कि आज हम ज़रा ब्रॉड बेस्ड प्रोग्राम कर रहे हैं। अमूमी तौर पे हम पिछली दफ़ा 2-3 प्रोग्राम हमने इस पे किए कि आपका प्यारा जब पटड़ी से उतर जाता है, नशे की तरफ राग़िब हो जाता है और नशे की बीमारी में घिर जाता है, तो वहाँ पे फैमिली जो है वो उनको ऐसे लगता है जैसे हमारे घर में आग लग गई है। तो उसको रेस्क्यू कैसे करें अपने प्यारे को, और उसको सही रास्तों पे कैसे लेके जाएं और अपनी सैनिटी को भी इंटैक्ट रखें। इस पर हमने काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। और नाज़रीन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने जो 3 प्रोग्राम्स की सीरीज़ की है जिसमें हमारे सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी इनपुट दी है, ये हमारे विलिंग वेज के पेज पे भी मौजूद है। आप चाहें तो उसके क्लिप्स देख सकते हैं, आप चाहें तो उसके हाइलाइट्स देख सकते हैं, और हमारा विलिंग वेज का जो वेबसाइट है उस पर भी आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि यूट्यूब पे भी आप ये वॉच कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में विद माई स्टीम्ड गेस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हम ब्रॉड बेस्ड बात करना चाहते हैं, यानी कि नशे की बीमारी के मुताबिक भी बात करना चाहते हैं। हम जो है साइकेट्रिक इलनेसेस के बारे में, चाहे वो मूड मिजाज के हों, चाहे वो थॉट डिसऑर्डर्स हों, स्किज़ोफ्रेनियाज हों, वहम हो, तोहमात हों, हत्ता कि जब ज़िंदगी में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे वो उनको कोई पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कोई मसला आ रहा है, किसी को गुस्सा, रोड रेज हो रहा है, सो ऑल द थिंग्स अंडर वन अम्ब्रेला। हम ये चाहेंगे कि अपने जितने भी नाज़रीन हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे नंबर फ्लैश कर दीजिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। एंड एज वी आर टॉकिंग विद ईच अदर वी विल ऑल्सो टेक द कॉल्स एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू द कॉल्स। तो डॉक्टर साहब, आपने जितनी भी अभी गुज़श्ता 35-40 ईयर्स से जो है आप सारे जो मैंने जितने भी एम्बिट्स बताए हैं इनके ऊपर बात कर रहे हैं, और फिर जो है आप अमेरिका भी जाते हैं, वहाँ पे भी ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा मुल्क की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एज की नोट स्पीकर भी बात करते हैं। ये जो ज़हनी अमराज हैं ये क्या मुआशरे में ज़्यादातर फैल रहे हैं, और एलीट्स जो हैं और ख़ास तौर पर जो पीपल हु रियली मैटर इन द सेंस के जो की पोजीशंस पे हैं, उनकी फैमिलीज़ में और उनमें क्या ये शराइत कर रहे हैं, मुआशरा किस तरफ जा रहा है साइकोलॉजिकली? जी, इसमें कोई शक नहीं कि ज़हनी अमराज जो है वो बढ़ रहे हैं। कुछ उनके बारे में अवेयरनेस भी बढ़ रही है। पहले पता नहीं चलता था कि ये ज़हनी मर्ज़ है, और लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में तसव्वुर करते थे कि इनके ऊपर कोई जादू कर दिया है, किसी ने टूना कर दिया है, या असेब है, या जिन भूत है। अब लोगों को पता चलता है कि नहीं, ये तो स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, या ये डिप्रेशन है, ओसीडी है, या एडिक्शन है, अल्कोहलिज्म है। तो लोगों में अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है। चीज़ों के जब नाम रख दिए जाते हैं तो उनको रिकग्नाइज करना आसान हो जाता है। और चूँकि आज हम बड़ी तेज़ रफ्तार से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम दिन में कई काम करते हैं, मल्टीटास्किंग हम कर रहे होते हैं, तो जब हम कोई काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से करते हैं तो उसमें किसी टकराव का शायबा भी हो सकता है। जैसे गाड़ी सड़क पे तेज़ चलाते हैं तो उसका किसी दूसरी गाड़ी के साथ टकराव हो सकता है और नुकसान पहुंच सकता है। तो लिटरली अगर मैं सोच के बताऊं कि पिछले 50 साल से ज़िंदगी की रफ्तार इस कदर तेज़ हो गई है कि 1960 में हम एक महीने में जितनी खबरें सुनते थे, अब उतनी खबरें हम एक रोज़ में सुनते हैं, और जितने काम हम महीने 2 महीने में करते थे उतने काम अब 1-2 दिन के अंदर हम करते हैं। जब हम बहुत सारे काम करते हैं तो बहुत सारे काम फिर बिगड़ते भी हैं, खुसूसन जब हम तेज़ी से काम करते हैं। कहते हैं ना, कानिया गिट हुई, तो फिर हमारा क्लैश भी होता है दूसरों से। हमारा एक तो नज़रियाती क्लैश होता है जिससे कि फिर बाद में हमारा मूड ख़राब होता है। फिर मूड बजाते खुद एक बीमारी की शक्ल में हमारे सामने आने लगता है। फिर जब हम बहुत सारे काम करते हैं, मज़े की लाजवाब ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर हम रातों को सोना नहीं चाहते, हम रातों को भी इंजॉय करना चाहते हैं। रातों में सबसे बड़ा मसला अब ये हो गया है कि रातें जगमग करती हैं, और अभी भी आप दूर उफ्तादा किसी गांव में जाएं तो शाम 7 बजे लोग सो चुके होते हैं, लेकिन लाहौर में रात के 12-1 बजे 2 बजे तक भी
آپ کو مال روڈ پہ اگر جانے کا اتفاق ہو تو ٹریفک رواں دواں ہوتی ہے جی. تو زندگی اتنی پر لطف اور اتنی مزیدار ہو گئی ہے کہ لوگ سونے کو وقت کھونا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے. سونے سے ہی بات ہے اور ریجوینیشن ہوتی ہے، اور اگر کوئی نیند پوری نہیں کرتا تو پھر وہ جتنے چاہے پاپڑ بیل لے اس کی ذہنی صحت کو خطرات لاحق رہیں گے. سو کسی قسم کے بھی نفسیاتی مرض میں سب سے پہلی جو تجویز ہے میری وہ یہ ہے کہ اپنی نیند پہ فوکس کرنا شروع کریں اور نیند کو بہتر بنانے کے لیے مدد حاصل کریں. مختلف جو سیکرٹس ہیں اچھی نیند کے، جو گوگل پہ جا کے آپ لکھیں کہ اچھی نیند کے راز کیا ہیں اور نیند کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ایک ریپڈ آئی موومنٹ والی جو نیند ہوتی ہے وہ ہمارے جذبات کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہے، اور اگر ہم اچھی نیند لیں تو ہمارے جذبات کو سکون ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرانے وقتوں میں مائیں جو تھیں بچوں کو لوریاں سناتی تھیں. اب جیسے آپ نے بتایا کہ وقت جو ہے بہت تیز رفتار ہو گیا ہے اور چیزیں بڑی آ گئی ہیں، تو سر اب کیا ایسے نہیں ممکن کہ یہ موبائل فون جو ہے وہ بچے کے پاس رکھ دیا جائے اور وہ لوری بھی ہو جائے اور ماں اپنے کوئی اور کام کر لے؟ بعض اوقات مائیں بچوں کو بہت جلد ٹیبلٹ اور اسمارٹ فون پہ لگا دیتی ہیں تاکہ وہ اپنے مشاغل میں مصروف رہیں اور بچہ ان کو تنگ نہ کرے. تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئک فکس ہے. آپ کتنا بھی چھوٹا بچہ ہو کسی اچھے پازیٹیو کام میں اسے مگن کر سکتے ہیں. تو یہ جو اسمارٹ فون پہ آپ اسے پکڑا دیتے ہیں کہ وہ اپنے مطلب کی ویڈیوز نکال کے دیکھتا رہتا ہے، تو ایسے میں بہت کم عمری میں اس کے سامنے ایسی ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں کہ وہ حیران ہو کے آپ کو تکنے لگے کہ یہ مجھے کیا آپ دکھا رہے ہیں. تو یہ تھوڑا محتاط رہنے کی. اس میں تو معذرت کے ساتھ یہ اگر میں بات کر لوں سر، وہ محتاط تو یہ ہے نا کہ وہ ماں باپ ایسی سائٹس پہ نہ جائیں جہاں پہ ایسی ویڈیو نکل آئے، تو پھر وہ تبھی ممکن ہوگا، ورنہ بچہ کیا کر سکتا ہے. ڈیفینیٹلی جو صحیح استعمال ہے ماڈرن گیجٹس کا، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو یا اسمارٹ فون ہو، یہ بہت فائدہ مند ہے، اور جتنا یہ فائدہ مند ہے غلط استعمال اتنا ہی نقصان دہ ہے. سو ہر چیز جو نئے زمانے کی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس کے کچھ مینرز بھی ہوتے ہیں. تو اسمارٹ فون کو استعمال کرنے کے یا انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کے بھی مینرز ہیں. آپ دوسروں کو اگنور کرتے ہوئے ایسا نہ کریں. خصوصاً بہت سے میاں بیوی میں آج کل یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کا لائف پارٹنر اسمارٹ فون میں گم رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید کم دلچسپ ہوں اور اسمارٹ فون جو ہے مجھ سے زیادہ دلچسپ ہے. بلکہ سر ایسا بھی ہے کہ ایک ساتھ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی جو ہے وہ ماشاء اللہ بڑی کرنے والی ہو گئی ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ رات کو جب میں ایسے بیڈ پہ دوسری طرف دیکھتا ہوں تو جہاں پہ میری بیوی سو رہی تو اس چادر میں سے نور نکل رہا ہوتا ہے. اس نے کہا بندہ بان وہ تیرا موبائل فون چیک کر رہی ہے. میڈم شمائلہ بطول ہماری اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، اور آپ پلیز. جی میں سر یہ سوال کرنے لگی تھی کہ آپ نے کہا جیسے پلیئر سیکنگ اور فن ایکٹیویٹیز کے لیے یہ رجحان ذرا بڑھتا جا رہا ہے جس پہ نیند بھی کمپرومائز ہو رہی ہے بہت زیادہ. ایک چیز آبزرو کر رہے ہیں ہم کہ یہ انف کا سائن نہیں آ رہا ہے کہیں پر. یعنی ایک دفعہ نیچرل وے جو ہمارے پلیئر سیکنگ کے ہیں ان کے علاوہ ہمیں اور زیادہ ایکسٹرا اسٹیمولیشن کی ضرورت ہے، جس میں ڈرگز بھی آتی ہیں، پھر پارٹیز یا اس طرح کی. جو آج کا نوجوان ہے وہ بس کا سائن نہیں لے کر آ رہا ہے، یعنی انف از انف والا سائن نہیں آ رہا ہے کہ اچھا میری لائف میں پلیئر سیکنگ کا بھی کوئی میرٹ اور کوئی اینڈ ہونا بھی چاہیے. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے پلیئر کا جو بٹن ہے نا وہ ہاتھ میں آ گیا. یہ جو ڈرگز ہیں جو آنن فانن آپ کے موڈ اور مزاج کو بدل کے رکھ دیتی ہیں، تو یہ اتنا شارٹ کٹ ہے، کوئک فکس ہے کہ لوگ جو ہے لمبے دھندے میں پڑنا نہیں چاہتے. کیونکہ ویسے اگر ہم چاہیں تو اپنے جذبات کو اچھا رکھنے کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. جیسے میں نے نیند کا ذکر کیا تو ایکسرسائز دوسری چیز ہے جو ہمارے جذبات کو اچھا رکھتی ہے. اور اگر ہم گفت و شنید کا فن سیکھ لیں، دوسروں سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا سیکھ لیں، تو اس سے بھی ہمارے جذبات بہت اچھے ہو جائیں گے جب ہم بات کرنا سیکھ لیں گے. کیونکہ اکثر جگہ بات کرنا ہمیں مشکل پڑ جاتا ہے. تو جو چیز مشکل لگتی ہے اس کا مطلب ہے وہ ہمیں نہیں آتی، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح کھانے پینے میں اگر ہم احتیاط کریں، نباتات پہ زور دیں اور حیوانات پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں، تو ہمارے جذبات کی منصوبہ بندی بہت کارآمد نتائج پیدا کر سکتی ہے.
اور ہمیں جذبات کے لیے پھر ڈرگس کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، کیونکہ جب ہم ڈرگس کا یا الکوہل کا سہارا لیتے ہیں تو ہم میں سے کچھ کو ایڈکشن یا الکوہلزم کی بیماری ہو جاتی ہے. سب کو نہیں ہوتی اگرچہ 10 سے 20% لوگوں تک کو ایڈکشن کی بیماری ہوتی ہے، اور اگر ارلی ایج میں ڈرگس کا آغاز کر دیا جائے تو یہ شرح 30-35% تک بھی بڑھ جاتی ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ بیماری اور زیادہ تیزی سے بڑھتی جائے گی، کیونکہ زندگی بذات خود تیز رفتار ہونے کی وجہ سے ہمارے موڈ اور مزاج کو تھکا رہی ہوتی ہے. سو اگر ہم تھکاوٹ سے بھی بچیں اور اپنے تعلقات کو سٹیڈی رکھیں اور جنگ و جدل چھوڑ دیں، کیونکہ زمانہ بہت بدل گیا ہے، اور اچھے طریقے سے بات کرنا سیکھ لیں. اگر دوسرا غصے والی بات کرے تو ہم جواباً ترکی بہ ترکی اس سے نہ نپٹیں، بلکہ اینٹ کا جواب پتھر نہ دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس کو ڈیفیوز کریں، کوئی ایسی بات کریں جس سے اس کا غصہ تھوڑا سا ضرور کم ہو جائے. تو اس سے ہم اپنے جذبات کو اچھا رکھ سکتے ہیں اور ہمیں ڈرگس کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن چونکہ معاشرے میں رسم و رواج ہی بہت زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، شادیوں بیاہوں پہ آپ دیکھتے ہیں، مہندی کی رسموں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ الکوہل پس پردہ کار فرما ہوتی ہے، لوگ ڈانس دھمکا کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹریولنگ میں آپ دیکھیں، از خود کسی بندے نے اگر نہ بھی ڈیمانڈ کرنا ہو تو ایئر لائن خود سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتی ہے، یا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چیک کریں دنیا کے کسی کونے میں تو وہ آپ کو جاتے ہی ویلکم ڈرنک کے طور پر شراب پیش کرتے ہیں. ہمارے ملک میں خاص طور پر، حالانکہ سوچا یہ جاتا ہے کہ یو کے میں یا یو ایس اے میں یہ معاملہ زیادہ ہے، لیکن ہمارے ملک میں زیادہ بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ جو ہماری ایلیٹ ہے اس نے اس کوئک فکس کو بہت زیادہ اپنے لیے ایک زندگی کا لازم حصہ بنا رکھا ہے، جس سے پل پل ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. سر ایک کال ہے، ذرا اونچی آواز میں بات کیجیے گا، اپنا تعارف کرا دیجیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام سعدیہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ویلکم سعدیہ. مجھے آپ کے شو کی پہلے تعریف کرنی تھی کہ آپ لوگ بہت اچھا شو کرتے ہیں، بہت اچھی اویئرنیس کریٹ کراتے ہیں. تھینک یو. اچھا، آپ کیا کرتی ہیں سعدیہ؟ میں جو ہوں اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا سعدیہ، آپ ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں؟ آج بھی دیکھ رہی ہیں پروگرام آپ؟ جی جی، آج سے دیکھ رہی ہوں، اور آپ کا ٹاپک جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میرا ایک سوال ہے. جی کہیے. کہ کون سا ایسا پیرنٹنگ اسٹائل ہے جو کہ کاز کرتا ہے بچوں میں ریبیلیس ایٹیٹیوڈ یا ان کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ نیگیٹیولی افیکٹ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، از دیٹ دی کویسچن؟ ٹھیک ہے سعدیہ، پلیز آپ یا تو ہمارا پروگرام دیکھیے، اور ڈاکٹر صداقت سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا اس آپ کے کویسچن کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور ساتھ میں جو ہماری مس شمائلہ بطول ہیں جو ہمارا 5 بجے سیٹرڈے کو پروگرام کرتی ہیں، ٹین ایج ایگزیکٹو اسکلز، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس پہ انپٹ دیں. آپ کا کال کرنے کا سعدیہ بہت شکریہ. کراچی میں گرمی کی کیا پوزیشن ہے؟ گرمی بہت ہے. لاہور میں بھی آج کچھ کم نہیں ہے. تھینک یو فار یور کال. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. جی ذرا سوال ان کا دوہرا. سر وہ کہہ رہی تھیں کہ کون سا ایسا پیرنٹنگ سٹائل ہے پیرنٹس کا جو کہ بچوں میں ریبیلین، بغاوت کو جنم دیتا ہے؟ دیکھیے، والدین کے کچھ خاص رویے ہیں جو کہ بچوں میں بغاوت کو ختم کر سکتے ہیں اور تعاون کو جنم دے سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں انہیں اپنی کریڈیبلٹی پہ توجہ دینی چاہیے، انہیں اپنے ویار پہ یا بھروسہ پیدا کرنے پہ توجہ دینی چاہیے کہ والدین جب بچوں سے مکالمہ کر رہے ہوں تو بچوں کو یقین ہو کہ والدین جو کہہ رہے ہیں آخرکار یہ ویسا ہی کریں گے، یعنی جو یہ کہتے ہیں یہ ویسا ہی کرتے ہیں. ایک پہلو تو والدین کو شروع دن سے، چاہے 2 سال کا بچہ ہو، 3 سال کا بچہ ہو، اگر انہوں نے بچے کو ہاں کہا ہے تو پھر کر دیں، نہ کہا ہے تو پھر کبھی اس کی بات وہ مانے نہ اس وقت. تو ایک اپنی کریڈیبلٹی، اپنا بھروسہ، اپنا ٹرسٹ قائم کرنے سے یہ معاملہ بہت اچھا چلے گا. دوسرا، والدین اب عزم کر لیں کہ انہوں نے بچوں کی عزت کرنی ہے، کیونکہ آج تک بہت عرصہ گزر گیا اس دنیا میں والدین بچوں کی عزت کوئی نہیں کرتے. وہ انہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو ان کے مالک ہیں.
اور وہ ان کے ساتھ بچپن میں چونکہ بچے بہت چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں تو والدین ان کے ساتھ کافی لبرٹی لے لیتے ہیں، بازو کھینچ دیا، بازو مروڑ دیا، چپت لگا دی، کوئی دھکا دے دیا، اور دوست دھاندلی سے والدین اپنا کام نکالتے رہتے ہیں. لیکن بچے بڑے ریسیپٹیو ہوتے ہیں، وہ بچے نہیں رہتے، وہ بڑے ہو جاتے ہیں. سو بہتر یہ ہے کہ کل جنہوں نے بڑے ہو جانا ہے جی اور پھر جو ہم نے ان کی عزت کرنی ہے تو شروع میں عادت ڈال لیں کہ بچوں کی ہم نے عزت کرنی ہے. یہ اس کے سوا کوئی اور بہترین راستہ نہیں. اور خاص طور پر بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا یا تشدد کرنا یہ تو بہت ہی برا ہے، کیونکہ جو بچے بچپن میں مار کھاتے ہیں ان میں سے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کے اپنی بیویوں کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ کسی اور کو مارے، اوروں کو بھی مارتے ہیں. اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بڑے ہو کے مار سہنا سیکھ لیتی ہیں، کیونکہ جب بچپن میں کوئی چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ اکثر اسے نارمل سمجھ لیتے ہیں، خصوصاً اگر وہ ماں باپ کی طرف سے ہو. یعنی جو بہت مہربان رشتے ہیں اگر وہی ہاتھ اٹھائیں گے بچوں پر تو بچوں کے ذہن پر یہ نقش ہوگا کہ یہ جو مار پٹائی ہمارے ساتھ ہوئی ہے کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، یہ عام سی بات ہے. کسی کو اصلاح کے نام پر، کسی کو بدلنے کے نام پر مار پٹائی کا نشانہ بنانا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. تو جب بچوں کے ذہن میں یہ بات 4 سال کی عمر میں بیٹھ جائے گی تو پھر 34 سال کی عمر میں وہ اس کو اچھے طرح پریکٹس کریں گے. بیٹیاں جو ہیں وہ بھی تو اصلاح، کیونکہ ان کی اگر بچپن میں مارا پیٹا گیا ان کو اور اصلاح کے نام پہ مارا گیا تو وہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اصلاح کے نام پہ مار پیٹ کر سکتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا. فزیکلی کمزور ہونے کے ناطے اور صنف نازک ہونے کے ناطے اور نزاکت کے ناطے خواتین عام طور پر دھول دھپے سے پرہیز کرتی ہیں. لیکن اگر ویسے میرا مشورہ ان تمام لڑکیوں کے لیے یہ ضرور ہے کہ جن کے خامد ان پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ وہ بھی جوڈو کراٹے سیکھ کے گھر میں پورا ایک میچ ہی لگ جائے. نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں سامنے ایسی بیوی ہو جو جوڈو کراٹے جانتی ہو تو خامد خود ہی محتاط رہتے ہیں، پھر وہ رویے بدل کے ہی سامنے آتے ہیں. میں بتاؤں کہ کمزور کا اس دنیا میں ایک علاج یہ بھی ہے کہ وہ تگڑا ہو جائے، یہ بھی لازم ہے. غصہ زیادہ کمزور پہ آتا ہے. ہاں، تو میں جو بات کر رہا تھا اس حوالے سے، ایک تو میں نے کریڈیبلٹی کی بات کی، دوسری بچوں کی عزت کرنے کی بات کی اور مار پٹائی سے انہیں منع کرنے کے لیے کہا. تیسرا میں یہ کہوں گا کہ بچوں کے وہ کام کبھی ماں باپ نہ کریں کہ جو وہ خود کر سکتے ہیں. محبت کے نام پہ، پیار کے نام پر بچوں کے کپڑے استری کرنا یا منہ میں نوالے ڈالنا یا خام خواہ ان کی خدمت میں جتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے. جو کام بچے اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ کام بچوں کو کرنے دینے چاہیے اور بچوں کو سکھانا چاہیے. بچے اگرچہ شروع میں کام ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے لیکن اس طرح وہ کام کرنا سیکھ لیں گے. پہلے کا پیراڈائم ہے spare the rod and spoil the child. تو ماضی کی باتیں ہیں جو مار پٹائی کے حوالے سے اب آبسولیٹ چیزیں ہیں. لوگ ماضی میں اگر اب نہیں رہتے اور ایک جدید زندگی گزارتے ہیں تو اس میں آج کے نظریات زیادہ کارآمد ہوں گے. اور یونائٹڈ نیشن اس بات پہ گزشتہ 50 سالوں سے بہت زیادہ زور دے رہی ہے کہ بچوں کے ساتھ شفیقانہ رویے اپنائے جائیں تاکہ وہ انکانشیسلی انہی رویوں کو سیکھیں اور ان کے نزدیک یہ کوئی پاسبلٹی نہ ہو کہ وہ کسی ساتھی پہ ہاتھ اٹھائیں اسکول میں یا گھر میں اپنے کسی بھائی کو دول دپے کا نشانہ بنائیں. سو جتنا بھی ہو سکے جسمانی اور ذہنی تشدد سے، ذہنی تشدد بھی ہوتا ہے بعض اوقات جو سائلنس اختیار کر لیتے ہیں لوگ یا منہ موڑ لیتے ہیں، گراتے ہیں، باڈی لینگویج سے میسیج دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، گول مول باتیں کرتے ہیں، ہیلے بہانے کسی نہ کسی طرح تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، خرچہ نہیں دیتے اور اپنے پاس جو اختیارات ہیں ان کو سختی سے استعمال کرنے لگتے ہیں. تو یہ ذہنی تشدد کی کچھ مثالیں ہیں. اچھا، ہم والدین اور بچوں کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ان کے بچے ضرور بغاوت کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میاں بیوی آپس میں بہت برا سلوک کریں، ایک دوسرے سے توہین آمیز سلوک کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مار پٹائی جیسے رویوں کو بھی اپنائیں اور ایک دوسرے کو بہت زیادہ اذیت ناک زندگی سے دوچار کریں. تو بچے ڈیفینیٹلی
باغی ہو جائیں گے، وہ ایسے باپ کی یا ماں کی عزت نہیں کریں گے جو ان کے والدین میں سے ایک کے ساتھ برا سلوک اگر وہ دیکھتے ہیں تو. سو یہ وہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے معاملے میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 11 سال کی عمر تک اگر ہم بچوں کو ایگزیکٹو اسکل سکھا دیں گے، جیسے کہ فلیکسیبلٹی، جیسے کہ آلٹرنیٹ پروگرام پہ جانا، جیسے اسٹریس مینجمنٹ، کیونکہ آج کل تو 8 9 10 سال کے بچے کو بھی اسٹریس ہونا شروع ہو گئی ہے. پہلے ہوتا تھا 50. پہلی دفعہ میں نے دیکھا علامہ اقبال کو ایسے اسٹریس میں دیکھا تو میں نے کہا شاید اس عمر میں جا کے اسٹریس ہوتی ہے، لیکن آج کل تو 8 10 سال کے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں بڑی اسٹریس ہو رہی ہے. وہ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہاں، تو اس حوالے سے یہ جو بچوں کے ساتھ ہمارے رویے ہیں وہ اس میں ایک بنیادی تبدیلی یہ بھی لانے کی ضرورت ہے کہ اب جب ہم 7 سال کے بچے سے بات کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم پہلے کوئی 17 سال کے بچے سے بات کرتے ہیں. تو آج کے بچے جو ہیں وہ زیادہ نالجیبل ہیں، بات کو اشارے کو وہ سمجھتے ہیں، اور جب ہم ان سے جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بالکل ناپسند کرتے ہیں. بعض اوقات وہ برملا اس کا اظہار کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے شروع سے والدین سے جو غلط باتیں سنتے رہتے ہیں تو پھر بہت جلد بچوں کے منہ سے نکلتا ہے کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں پتا. اور ٹین ایج میں داخل ہوتے ہی وہ کہتے ہیں تانوں کچھ نہیں پتا، بلیو ہو جاتا ہے کہ پیرنٹس کو کچھ نہیں پتا ہے. اور ایک بات بچے کو اگر آپ بغاوت سے روکنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ زمانے کے ساتھ چلیں. یعنی آپ کا بچہ آپ سے زیادہ ٹیکی نہیں ہونا چاہیے. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ آپ اپنے بچے کے آگے اپنا اسمارٹ فون کر کے کہیں کہ اس میں یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر دو، یہ فلاں کر دو. تو سر ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ جیسے آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ڈاکٹریٹ کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، تو اس کے مینٹل مسلز یا اس اسپیسیفک سبجیکٹ میں وہ بہتر ہوگا. جو باڈی بلڈنگ کر رہا ہے یا جم کر رہا ہے اس کے مسل ڈولے بنیں گے. بچے جو سارا دن یہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ پھر ٹیکی تو ہو جاتے ہیں. اس چیز میں تو ماں باپ کا ٹیکا نہیں رہتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ماں باپ کو مارجن ملا ہوتا ہے کہ وہ پہلے شروع ہوئے ہوتے ہیں. اگر وہ سلو رفتار سے بھی لیکن مسلسل ایڈوانسز جو ہیں ٹیکنالوجیکل وہ سیکھتے رہیں تو وہ بچے کبھی ان سے آگے نہیں نکلیں گے. کیونکہ جب بچے آپ سے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں ٹیکنالوجیکلی تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی عقل ہے نہیں اور نہ وہ آپ سے پھر مشورہ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی ٹیکنیکل ایڈوائس چاہیے تو اپنے بچوں سے لینے کی بجائے آپ کسی اور سے لے لیجئے، کسی ماہر سے لے لیجئے. اور آپ بچے کے ساتھ جو اپنا رشتہ ہے وہ دوستانہ رکھیے لیکن دوستی کا نہ رکھیے. میں سر ابھی اسی بات کی طرف اشارہ کرنے لگا تھا. شاید یہ عملی طور پر پوری طرح تو ممکن نہ ہو کہ ہم ٹیکنالوجی میں بچوں سے آگے نکل جائیں. کبھی وہ آگے ہوں گے، کبھی ہم آگے ہوں گے. لیکن اگر ہم اپنے وقار کا بھی خیال رکھیں، بچوں کے ساتھ ان کے وقار کا بھی خیال رکھیں، تو اس طرح بھی اس چیز کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیں فار گرانٹیڈ نہ لیں. کئی دفعہ جب ہم اپنے عزت کا، احترام کا، وقار کا خیال نہیں رکھتے، ان کا بھی نہیں رکھتے، اس سے بھی وہ ہمیں فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے. جو ڈیکورم ہے گھر میں وہ برقرار رکھنا چاہیے. فرینکنیس کے نام پہ لائن کو کراس بہت زیادہ نہیں دعوت نہیں دے سکتے کہ وہ لائن کو کراس کریں. آپ بچوں کے ساتھ احترام سے بات کریں، آپ جناب سے بات کریں، انہیں پورا سنجیدہ مکمل انسان سمجھیں، انہیں بچہ سمجھ کے اگنور نہ کریں اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے سنجیدگی اختیار کریں. لارے لپے نہ لگائیں اور جو آپ نے فیوچر میں بھی نہیں کرنا اس کے بارے میں آپ اشارے کنائے میں بھی ان کو وعدے نہ کریں اور کھل کے کلیئر بات کریں تاکہ بچے جو ہے ان کے اندر ایمبیگوٹی پیدا نہ ہو اور وہ آپ کے بارے میں غلط تاثر نہ بنائے. آپ کو اپنا امیج جیسے زمانے کے سامنے صحیح رکھنا ہوتا ہے اپنے طرز عمل کی بنیاد پر، تو اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بھی آپ کو اپنی کریڈیبلٹی، اپنا امیج اور ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ تھی چند باتیں جو آپ کے سوال کے جواب میں سعدیہ ہم نے بتائیں. اور ندیم نور صاحب سینئر کاؤنسلر ہیں ہمارے ولنگ ویز میں، انہوں نے بھی اپنی انپٹ دی. اور ہم جب بریکس واپس آئیں گے مزید باتیں کریں گے ہمارے سائیکالوجسٹ سے. ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں. نہ خود بے وقار ہو، نہ مجھے بے وقار کر، اے دوست ایسی کوئی روش اختیار کر مگر بچے ہمارے دور کے چالاک ہو گئے. We'll be right back after the break. Please stay with us.
बने होते हैं फैमिली में या किसी प्यारे से, हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं। और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्जिया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे तो आप समझें कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो खुद कायल हो जाते हैं और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिजरी होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। आ जाइए नाजरीन, एक बार फिर से खुशामदी। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सैर हासिल गुफ्तगू की पेरेंटिंग स्टाइल्स पे कि किस तरह से बच्चों की निगहदाश्त की जाए, उनको परवान चढ़ाया जाए और बेहतरीन शख्स बनाया जाए, उनकी शख्सियत जो बेहतरीन बनाई जाए। और हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं रिदा ज़हरा और आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं? जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो बच्चे रेबिलियस हो जाते हैं तो व्हाई डू दे फॉल फॉर ड्रग्स, इसका क्या कोरिलेशन है, क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, जब हम रेबिलियस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं यानी बगावत पे आमादा हो जाते हैं तो इसका मतलब है वो आपे से बाहर हो जाते हैं, तो उनका मूड इसका मतलब है ख़राब हो गया है और वो डैम केयर एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं। उनको अपने वालिदैन की खुशनुदी नहीं चाहिए। बुनियादी तौर पर हम सबको अपने वालिदैन की खुशनुदी चाहिए, अप्रूवल चाहिए और हम चाहते हैं कि वालिदैन हमें बताएं कि तुम ठीक हो, तुम अच्छे हो। लेकिन जब बगावत पे बच्चे उभर आते हैं तो फिर उनको इस बात की परवाह नहीं होती, बल्कि वो वालिदैन को बताना चाहते हैं कि हमें आपकी अप्रूवल नहीं चाहिए और वो वालिदैन को डेलिबरेटली हर्ट करने पे उतर आते हैं। वो ज़बानी ऐसी बातें करते हैं या ऐसे फ़िक्रे बोलते हैं जिससे कि वालिदैन को तकलीफ़ हो, और अगर वालिदैन को किसी फ़िक्रे से तकलीफ़ ना हो तो फिर वो उसमें इनोवेशन पैदा करते हैं, उसमें कोई और भी बेहतरी लाते हैं।
تو جو بندہ خود سے موڈ یا مزاج کے اعتبار سے کمفرٹیبل نہیں ہوتا تو ڈرگس کا خطرہ تو اس کو ہوتا ہی ہے. ہمارے معاشرے میں چاروں طرف ہمیں ڈرگس کا ایک طوفان سا مچا ہوا نظر آتا ہے اور لوگ بہت ایک دوسرے کو آفر کر رہے ہوتے ہیں اور اچھی یونیورسٹیوں میں لوگ ایک دوسرے کو ڈرگس کے طرف ان کا رجحان پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم ایک دفعہ کر کے دیکھو, کچھ نہیں ہوتا, ہم کون سا ایڈکٹ ہو جائیں گے. ایڈکٹس تو گلیوں میں بنتے ہیں, ایڈکٹس کو یونیورسٹیوں میں تو نہیں بنتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ہر طرح کے اونچے درجے کی جگہیں ہیں, جیسے ہماری بیوروکریسی ہے یا جوڈیشری ہے یا ہماری آرم فورسز ہیں یا کہیں ہمارے ٹیلی ویژن چینلز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, تو یہ سب کے سب ڈرگس کے اندر کسی نہ کسی طرح ملوث ضرور ہو جاتے ہیں, کیونکہ کوئی نہایت ہوشیاری سے انہیں دعوت دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, بس آپ جب چاہیں کریں, جب چاہیں نہ کریں. اور جب سامنے ایسا بندہ ہو جو دیکھنے میں سوٹڈ بوٹڈ ہو اور بہت اچھی زندگی گزار رہا ہو اور وہ مشورہ دے رہا ہو کہ میری کامیابی کا راز ڈرگس کرنے میں ہے, تو پھر الیور ضرور ہو جاتا ہے. تو بغاوت کا مطلب ہے کہ بچوں کا اور ماں باپ کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ منقطع ہو گیا, اور جب بچوں کا ماں باپ سے رشتہ منقطع ہوتا ہے تو پھر وہ ایسی جگہوں پہ رشتے بنائے جاتے ہیں جس سے کہ زندگی کے خراب ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. تو جب بھی ذہنی کیفیات منفی ہوگی, چاہے کوئی غصے میں ہو, چاہے کوئی غم میں ہو, چاہے کوئی بے چینی میں ہو یا ریبیلیس ہو یا امبیرسڈ ہو, تو اس کا خطرہ ہے کہ کوئی اس کو انٹروڈیوس کرائے گا ڈرگس کے ساتھ, اور ڈرگس استعمال کرنے کے بعد وہ کمفرٹیبل فیل کرے گا. تو یہ اس پہلو سے پھر اس کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی کہ وہ اس تجربے کو بار بار دہرانا چاہتا ہے, اور بار بار تجربے کو دہرانے سے یہ ایک عادت بن جاتی ہے, اور پھر اگر ایک جسمانی تبدیلی بھی آ جائے تو پھر یہ ایک علت بن جاتی ہے, کیونکہ جب تک جسم فٹ رہتا ہے ڈرگس کے لیے تو یہ عادت چلتی رہتی ہے. لیکن جب جسم انفٹ ہو جاتا ہے اور نشے موافق نہیں رہتے, جیسے ڈائبٹیز میں مٹھائی موافق نہیں رہتی, جبکہ عام لوگوں کے لیے بھی مٹھائی وہ اچھی چیز نہیں ہے, لیکن ڈائبیٹکس کے لیے تو مٹھائی جو ہے وہ بہت زہر قاتل بن جاتی ہے. سر آپ کی بات سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ بچوں کی ٹریننگ پر پیرنٹس کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت. جیسے آپ نے کہا نا کہ 11 سال کی عمر میں ان کو ایک مینڈیٹری ہے کہ لائف سکلز کے حوالے سے ان کی کافی ایجوکیشن ہو جائے, تاکہ ایسی سچویشن جب ان کی لائف میں آئے تو وہ کوئی نئی بات نہ ہو, ان کو اندازہ ہو پہلے سے ہی کہ مجھے ڈرگس بھی آفر ہو سکتی ہیں, تو میں نے کیا جواب دینا ہے ایسی سچویشن میں, اور میری لائف میں جب ایسے چینجز آئیں گے جو کہ ایک سرٹن ایج میں آئیں گے تو اس اسٹیٹ میں مجھے کیا کرنا ہے. سو ایسی کوئی ٹول کٹ. 11 سال کی عمر دیر سے دیر ہے, یہ ارلی آن آپ یہ کام شروع کرتے ہیں 3 سال کی عمر میں بچوں کے ساتھ, کہ آپ ان کو ایسی سکلز دینا شروع کرتے ہیں, نظریات دینا شروع کرتے ہیں جو آگے چل کے ان کی زندگی میں کام آئے, کیونکہ ہمیشہ انہوں نے اپنے والدین کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں رہنا, ان کا دستے نگر نہیں رہنا, اور والدین محبت کے مارے بھی ان کے کام اپنے ہاتھوں کرنے لگتے ہیں, تاکہ اسکول کا ہوم ورک کون سی ایسی ماں ہوگی جو ہوم ورک بچوں کا کر کے نہ دیتی ہو. اس کے علاوہ ہمیں بچوں کو یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہوشیار باش کیسے رہنا ہے, لوگوں سے چوکنا کیسے رہنا ہے, کس قسم کے لوگوں سے ذرا فاصلہ کرنا ہے, کس قسم کے لوگوں کے ذرا قریب ہونا ہے, اور کیسے نو کہتے ہیں اور کیسے یس کہتے ہیں, دونوں کے مواقع کیا ہوتے ہیں, کہاں نو کہتے ہیں, کہاں یس کہتے ہیں, اور انہیں اپنے والدین سے کب کوئی چیز ضرور رپورٹ کرنی چاہیے. اور پھر چھوٹی چھوٹی سکلز ہیں, جیسے کہ جیسے کہ بچہ جو ہے صبح خود اٹھے, اب الارم لگا کے 6 سال کا بچہ صبح جاگ سکتا ہے, اسکول جانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے, اور وہ اپنے بستے کو اور ان چیزوں کو اور ہوم ورک کو خود لک آفٹر کر سکتا ہے, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی کال ہے میرا؟ جی کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, حیدر بات کر رہا ہوں دلی سے. کیا حال ہے آپ؟ حیدر صاحب, آپ سے بات کر کے بالکل ایسے لگا جیسے میں آپ سے کبھی پہلے بھی ملا ہوں. کچھ لوگوں کی آواز ہی ایسی ہوتی ہے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے بھی لگتا ہے ان کی آواز مجھے علی حسن سے ملتی جلتی لگ رہی ہے. اچھا حیدر صاحب, ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صداقت بھی فرما رہے ہیں, مجھے صحیح لگ رہا تھا کہ آپ کی آواز جو ہے نا ایک علی حسن صاحب ہیں ہمارے, ان سے بڑی ملتی جلتی ہے. اچھا جی یہ اتفاق ہے.
کبھی چہرہ ملتا ہے, کبھی آواز ملتی ہے. وہ تو ماشاءاللہ بڑے دراز قد ہیں. تو آپ نے پنڈی سے فون کیا, کیسے ہیں آپ اور کیسا ہے موسم پنڈی کا؟ پنڈی کا موسم آج کچھ گرم ہو گیا ہے. ونٹرز آر فائنلی اوور. Winters are finally over. You have shown the flag. موسم نے بتایا اچھا, موسم گرمی ہے موسم میں. موسم میں شدت ہے جی جی. اور کچھ حدت میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے ڈاکٹر صداقت سے. جی پلیز گو ہیڈ. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں خود پیرنٹ ہوں, میری 10 سال کی بچی بھی ہے. کس ایج میں بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دینا چاہیے اباؤٹ ڈرگس اینڈ اباؤٹ آؤٹ سائڈ لائف؟ دیکھیں جتنی جلدی ہو سکے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اور جتنی جلدی بات کریں گے اس میں خطرات بھی, وہ جو پرسیوڈ خطرات ہیں بچوں سے بات کرنے کے حوالے سے, وہ بھی کم ہوں گے. مثلا اگر آپ 14 سال کے بچے کے ساتھ سگریٹ پر بات کرتے ہیں زیادہ, تو وہ کیوریس ہو کے تو وہ ٹرائی بھی کر سکتا ہے. یہ والدین کو خدشہ ہوتا ہے. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا, آپ کے کہنے سے وہ زیادہ اس کے اندر کوئی کیوریوسٹی ہوگی, میں ایسا نہیں کہہ رہا. لیکن ایک 4 سال کا بچہ ڈیفینیٹلی آپ کے منہ سے سگریٹ یا تمباکو کے بارے میں بات سن کے اس کو اس دن ٹرائی کرنے نہیں چل نکلے گا. سو جس طرح ہم اپنے مذہب کے بارے میں 3-4 سال کی عمر میں بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنانا شروع کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ اس کا نالج اور مذہبی اقدار اسے سمجھانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم 3-4 سال کی عمر میں کچھ چھوٹے چھوٹے فکرے اس کے ساتھ اس بارے میں بات کرنا شروع کر دیں, تو 10-11 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے جب کہ اس کو خطرات سامنے نظر آنے لگیں گے تو وہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہوگا, اور جو بھی بندہ اس کی طرف سگریٹ لے کے بڑھے گا وہ اس سے خود ہی دوری اختیار کرے گا. اور ہمیں اکثر والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے دوست اچھے نہیں ہیں, تو ہم نے بچوں کو کبھی بتایا ہی نہیں کہ اچھے دوست ہوتے کیا ہیں اور اچھے دوست کیسے تلاش کیے جاتے ہیں. جو اسکول میں ڈیسک میں ساتھ بیٹھتا ہے ہم اس کو دوست بنا لیتے ہیں, اور یہ جو قربتیں اور فاصلے ہیں یہ بڑا رول پلے کرتی ہیں. تو ہمیں بچوں کو کچھ نہ کچھ ضرور بتانا چاہیے کہ اچھے دوستوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے اسکول کا کام گھر پہ لے جا کے وقت سے کرتے ہیں, اور والدین کے بارے میں منفی باتیں نہیں کرتے, والدین کی عزت کرتے ہیں, ان سے پوچھ کے چلتے ہیں, والدین سے جھوٹ نہیں بولتے. تو ہمیں کوئی نہ کوئی پیرامیٹرز واضح کر کے بچوں کو بتانے چاہیے. پلس بچوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں چند چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ابھی کرنی ہے, بعد میں ساری عمر میں آپ نہیں کر سکیں گے. جیسے تعلیم ہے تو وہ آپ کو 20 سال کی عمر کے اندر پوری کرنی ہے, وہ پھر بعد اگر 20 سال تک آپ نہیں پڑھ سکے تو پھر شاید آپ کبھی نہیں پڑھ سکیں گے. اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو اگر ہم ٹین ایج میں جن کو اپنا لیں گے تو ساری زندگی ہمیں اس سے مشکلات کا سامنا ہوگا. مثلا اگر ٹین ایج میں ہم ڈرگس کے عادی ہو جائیں گے تو پھر یہ ساری زندگی گورکھ دھندا ہمیں تنگ کرتا رہے گا. یا والدین سے لڑائی جھگڑا ڈال لیں گے تو پھر دوسرے لوگوں سے لڑنا تو مسٹ ہے. اس کے علاوہ اپنی عزت جو اپنی نظر میں ہے اگر ہم ارلی آن کرنا سیکھ لیں اور ہم سمجھ لیں کہ عزت بس وہ ہوتی ہے جو ہم خود اپنی عزت کرتے ہیں, دوسروں کی طرف سے جو عزت کی جاتی ہے وہ ان کے طرف سے مہربانی ہے, لیکن جب ہم اپنی عزت کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ حقیقی عزت ہوتی ہے. تو کیسے اپنی عزت ہم جب کرتے ہیں وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم تو اپنے بارے میں اصلیت جانتے ہیں نا, ہم تو اصل کہانی جانتے ہیں نا. تو اگر ہم اپنے حالات کو اچھی طرح دیکھتے ہوئے پھر بھی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, ہم اوکے ہیں, تو یہ اصلی نتیجہ ہے. لیکن دوسرے لوگ بعض اوقات لحاظ میں اور بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں, اور بعض اوقات ان کو ہماری کوتاہیاں پتہ نہیں ہوتی اس لیے وہ ہماری عزت کرتے ہیں. تو وہ ایک مہربانی ہے جس کو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے اپنے یعنی گریبان میں جھانکنا, جس کو ایک ایگزیکٹو اسکل ہے میٹ کوگنیشن, جو لمحہ بلمحہ ہم اپنے بیہیویئرز پر نظر رکھیں اور اپنے آپ کو الائن رکھیں. اس کے علاوہ یہ جو بہت ارلی آن کھیل سیکھ لیتے ہیں آج کل کے بچے, لو یو مس یو کا, تو اگر یہ سلسلہ 13-14 سال کی عمر میں شروع ہو تو ٹھوکر کھانا بہت ممکن. کس عمر میں آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لو یو مس یو کریں؟ ڈاکٹر اعجاز پوچھ رہے ہیں کہ کس عمر میں
मेरी तरफ से आपको यानी कोई परमिशन हैदर बात साहब? कर रहे हैं? हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस ऑन द लाइन. मेरी तरफ से आपको इजाजत है. तो मैं ये एक बहुत ही मुश्किल में पढ़ने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि कम से कम आपको मैं जाने दूं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जरा इस मुहाज पे बात करूँ. आपका बहुत शुक्रिया. अच्छा, मेरे ख्याल में कोई भी शख्स जो है, जो लाइफ पार्टनर का जो इंतखाब है, वो उस वक्त करे जब उसकी इज्जत नफ्स अपने अरूज पर हो, यानी जब अपने आप को वो बिल्डअप कर लेता है, अपनी आप को एबिलिटीज से माला माल कर लेता है, और अपने इमोशनल कोशेंट पे भी काम करता है, IQ पे भी काम करता है, रोज़गार का भी कोई बंदोबस्त है, अब वो ज़िंदगी की अगली स्टेज पे जाने के लिए तैयार है, तो फिर उसे अपने लिए लाइफ पार्टनर का इंतखाब करना चाहिए, जो कि उसका बहुत बुनियादी हक है. लेकिन सर इसमें इंसाइट का होना ज़रूरी नहीं है. बहुत सारे लोग तो समझते हैं कि दे आर परफेक्ट और उनको इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, अगर वो, क्योंकि हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. और बाज़ का तो कुछ ग्रेंडियोसिटी की स्टेट में भी लोग जाते हैं इस तरह के रिश्तों में, वो भी आर और इसके परफेक्ट. साथ कुछ कहना चाह रहे हैं, और मैं अपना भी इसमें एक बात कहना चाहता हूँ. मेरे सवाल के लिए. जी जी जी, मैं सिर्फ जस्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर. सर, वो आपने कहा कि उनको शादी से पहले जो है ना अपनी इज्जत नफ्स जो है उसको बिल्डअप करना चाहिए. क्या शादी के बाद इज्जत नफ्स में बहुत ज्यादा हमले होने का डर होता है? नहीं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि ऐसे कोई हमले होने का खतरा है, क्योंकि अगर अपनी इज्जत नफ्स अभी पूरी नहीं है जी सर, तो इंसान किसी ऐसी जगह दिल लगा सकता है जहां उसकी इज्जत नफ्स को फिर बहुत धचके लगेंगे, क्योंकि जब आपकी अपनी इज्जत नफ्स अच्छी होती है तो आप फिर किसी से दिल लगाते हैं फॉर द राइट रीजंस, और फिर आप महज इसलिए नहीं दिल लगाते कि कोई ये ना पूछे कि आपका कहीं दिल लगा हुआ नहीं है. शुरू तावला ईसा खिलवी की बात याद आ गई, दिल लगाया तो दिल लगी के लिए रोग बन गया जिंदगी. हाँ, तो ये जो कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है, तो अब जरूरी नहीं कि मोहब्बत अंधी हो, मोहब्बत ऐनक लगवा सकती है, यानी कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है. अगर अमूमन अगर अंधी नहीं होती तो मोहब्बत की दूर की नज़र ज़रूर ख़राब होती है. तो उसके लिए कोई बंदोबस्त करना चाहिए कि किसी के बारे में कुछ छान फटक कर ली जाए. ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि लोग आमतौर पर पहले नंबर पे एबिलिटीज़ देखते हैं. मैं समझता हूँ कि एबिलिटीज़ का नंबर दूसरा है. पहले नंबर पे इमोशनल स्टेबिलिटी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग एबिलिटीज़ की वजह से रिश्तों में जाते हैं और इमोशनली इनस्टेबल होने की वजह से रिश्तों से उनको निकलना पड़ता है, और ब्रेकअप्स होते हैं. जितने भी ब्रेकअप्स होते हैं ये हंगामे की वजह से होते हैं, ये झगड़े की वजह से होते हैं, ये आउटबर्स्ट की वजह से होते हैं. सो हमें दूसरे लोगों में स्वभाव देखना चाहिए कि लोग किस कदर तेज़ी से अपने ख़राब मूड से निकल के बेहतर मूड की तरफ आ जाते हैं. और बुरा मान जाना किसी बात पे कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन फिर बुरा मान के उसके अंदर सड़ते कुड़ते रहना और रिश्ते को फर्दर डिटेरियोरेट करना, ये बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान है. सर, इससे मिलता मेरा सवाल है कि कोई कैसे ये चेक करे कि वो इस लेवल पे आ गया है, या कोई स्केल है ये मेजर करने का कि सेल्फ एस्टीम, इज़्ज़त नफ्स आपकी एक ख़ास लेवल पे आ गई है, मेंटेन हो गई है? जैसे अगर एक आम आदमी को अपने अंदर ये चेक करना तो वो कोई चंद खूबियाँ, कोई स्केल्स, कोई आप पॉइंट्स ऐसे बता दें कि कैसे भी पता. बड़ा ही अहम सवाल आपने किया है कि अपने ते तो हर कोई आपको बहुत तौरम खान समझता है, लेकिन आज के ज़माने में आपके पास इंटरनेट पे अगर जाएं तो आपको क्वेश्चनर्स मिल जाएंगे, और आप अपने आप को खुद से अपनी प्राइवेसी में खामोशी से रेट कर सकते हैं. आप स्कैन कर सकते हैं अपने आप को 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव के ऊपर, या जो 12 एग्जेक्टिव स्किल्स हैं उनमें से आप देख सकते हैं कि मेरी स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसी है, और मैं टास्क इनिशिएशन मेरी कैसी है, या टास्क कंप्लीशन कैसी है, या मैं फ्लेक्सिबल कितना हूँ, या मैं अपने बिहेवियर्स पे नज़र डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता, या मैं दूसरे के जगह जाके सोच सकता हूँ कि उस पर क्या बीती है या क्या नहीं बीती है. तो ये जो आज के अलूम हैं, ये ना सिर्फ क्वालिटेटिवली बल्कि क्वांटिटेटिवली ये जांच परख भी, नाप तोल भी इनमें है,
اور آپ ذرا سی کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو اگر میئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. جیسے دنیا میں تعلیم کو میئر کیا جاتا ہے, گریجویشن, پوسٹ گریجویشن یا پی ایچ ڈی, تو یہ پیمانے ہیں ریٹنگ کے. جیسے جی پی اے ہوتا ہے اتنا ہے, تو ہم بھی اپنا بنا سکتے ہیں ایسا کوئی سسٹم. جیسے 6 موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژنز ٹین ایجرز نیڈ ٹو میک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے وہ 6 ڈیسیژن, بلکہ ریٹروسپیکٹیولی دیکھ سکتے ہیں. آپ 60 سال کے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ڈیسیژنز ہیں جو کہ آپ نے ٹین ایج میں غلط کیے تھے, اور ان کے نقصانات پھر ٹین ایج گزرنے کے بعد بھی آپ کو بھگتنے پڑے وقتاً فوقتاً, یا ان میں سے پھر آپ نے کتنی بہتری پیدا کی. مثال کے طور پر ٹین ایج میں آپ نے ڈرگ ایڈکشن کو اپنا لیا تھا, تو پھر 35 سال کی عمر میں جا کے آپ نے ڈرگ ایڈکشن سے جان چھڑائی. ماں باپ سے آپ نے ایک برا رشتہ بنا لیا تھا ٹین ایج میں, لیکن پھر آپ نے 25 سال کی عمر میں ماں باپ سے اپنے رشتے کو سنوار لیا. یا اگر آپ نے تعلیم کو ادھورا چھوڑا تھا 16 سال کی عمر میں, اور پھر 26 سال کی عمر میں آپ نے اسے دوبارہ اس کا آغاز کیا, تو آپ کے پاس ایک سیکنڈ چانس کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے اگر آپ اسے اویل کرنا چاہیں. پھر دوست آپ نے کیسے بنائے؟ اگر آپ کو دوست لگا کہ آپ نے ٹھیک نہیں بنائے تو آپ انفرینڈ کر سکتے ہیں, اور ایسے طریقوں سے انفرینڈ کر سکتے ہیں کہ دوستوں کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ برا بھی نہ بنائے. اور دوستوں کو انفرینڈ کرنا کسی معقول وجہ سے, کسی معقول منطق سے کوئی بری بات نہیں ہے. جیسے فیس بک پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ خاموشی سے انہیں انفرینڈ کر دیتے ہیں. انفرینڈ کرنے کے متعلق تو آپ نے اچھی بات کی, مگر ابھی ہم ایک چھوٹی سی سر بریک لیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں ایک سوال پرسنلی جاننا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میرڈ مین اگر کسی خاتون کو بی فرینڈ کرنا چاہیں ادر دین وائف, تو اس کی کیا جو ہے پروز اینڈ کونز. پروز اینڈ کونز. ناظرین, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج کے پروگرام میں آپ کال بھی کر سکتے ہیں. ہم اپنے لاسٹ چنک کی طرف اس بریک کے بعد جائیں گے. پلیز اسٹے ود اس. 100 سال پہلے نسبتاً بہت کم لوگ تھے جو نشے کی چوائس کرتے تھے اور بعد میں ایڈکشن میں وہ جاتے تھے, اور یہ پچھلے 300-400 سال میں اوور آل یہ جو فینومینا ہے جو ڈیوینٹ بیہیویئر کا ہے, یہ وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. اور حیرت انگیز طور پر اس کی وجہ جب میں بتاؤں گا تو آپ چونک جائیں گے کہ وجہ بظاہر اس کی بہت اچھی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب تک ابھی لوگ سکول کالج نہیں جاتے تھے, یعنی باقاعدہ اسٹرکچرڈ ایجوکیشن کا جب تک آغاز نہیں ہوا تھا, تو لوگ بعد ازاں اپنی زندگی میں نشے کی چوائسز کی طرف بہت کم جایا کرتے تھے. کہیں انجانے میں سمجھداری رستے میں کہیں کھو گئی ہے, اور وہ کریکولم کا حصہ نہیں ہے. اب دیکھیں میڈیکل کالج میں آپ کو ٹیکنیکل سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں, لیکن سمجھداری کی کوئی بات ان 5 سالوں میں کسی طالب علم کو نہیں بتائی جاتی جو میڈیکل کالج میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وہ خوشی کمی میں بھی نہیں جاتا, وہ ہر وقت پڑھائی میں لگا رہتا ہے. جہاں کہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہو, جیسے انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یا لا کالج ہے یا جہاں بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم دی جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک لازمی سبجیکٹ ہے وہ وزڈم ہونا چاہیے, وہ سمجھداری ہونی چاہیے. ہمارے مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز پر مشتمل ہے, اور آپ کو ضرور حیرت ہوتی ہوگی کہ اتنے لائق فائق لوگ, اتنے ذہین فتین لوگ جو ہیں, یہ آخر نشئی رویوں کو کیوں اپنا لیتے ہیں. گھروں میں ہم اقدار کے بارے میں, سچ کے بارے میں اور طرز عمل کے بارے میں کوئی بہت زیادہ بات نہیں کرتے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ اول آ کر دے, اور اس میں بھی ہم کامیاب نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو جتنے بچے اسکول جاتے ہیں ان میں سے صرف 4-5% ہے جو اپنی اعلیٰ تعلیمی منزلوں تک پہنچتے ہیں, اور یہی جو سٹار بوائز اینڈ گرلز ہوتے ہیں فیملیز کے, یہی نشئی رویوں میں پھر گر جاتے ہیں اس بھرتے پر کہ وہ ڈاکٹر ہیں یا وہ انجینئر ہیں یا وہ پولیٹیشین ہیں یا وہ بیوروکریٹ ہیں یا وہ جرنیل ہیں یا وہ جج ہیں. اگر آپ سمجھے کہ 10 لوگ کوئی چرس وغیرہ پینا شروع کرتے ہیں تو ان میں سے ایک ہے جو ہارڈ کور ایڈکٹ بنتا ہے. تو میں نے سب سے زیادہ لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں, جو غلط قسم کی خوراکیں کھاتے ہیں, جو رات کو 2:30 بجے پیزا آرڈر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو گیمز جیسی بظاہر معصوم نظر آنے والی چیز کہ گھر بیٹھا ہے بچہ اور ویڈیو گیمز
کھیل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے 4 سال کے 3 سال کے بچے ٹیبلٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جیسے پہلے والدین بچوں کو کہتے ہیں جاؤ باہر جا کے کھیلو, تو اب اس کو وہ ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرو. ہم تحفظ نہیں دے سکے بچوں کو معاشرے میں, اس لیے بچوں کو لوگ زیادہ تر گھر میں مقید رکھتے ہیں اور ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی طرف اکساتے ہیں جیسے کہ گھر میں بیٹھ کے وہ ٹیبلٹ یا ٹیلی ویژن دیکھ لیں یا اس طرح کی چیزیں کر لیں, جبکہ بچوں کو باہر گھر سے نکل کے معاملات طے کرنے آتے ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں ان کو ٹھوکر لگی ہے اور کہاں ان کو محتاط ہونا ہے. والدین جو قربانیوں کے پتلے ہیں اور وہ خطا کے پتلے بن جاتے ہیں آخرکار. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اس طرح شہید وفا بنتے ہیں والدین اور بے بس ہو جاتے ہیں آخرکار, کیونکہ ان کے بچے ان کو صبح و شام کہتے رہتے کہ تانوں نہیں پتا, سارا کچھ مینوں پتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں بچوں کو آخرکار نقصان دیتی ہیں, اور پھر بچے کہتے ہیں جی مجھے آپ نے بر وقت سمجھایا کیوں نہیں تھا. خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. ہم لاسٹ سیگمنٹ میں ہیں اپنے پروگرام کے, اور مس ہیرا جو ہیں وہ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں, اور ادھر جو ہے مس آمنہ نواز بھی. مس آمنہ نواز, واٹ اباؤٹ یو, یو وانٹڈ ٹو پٹ ان سم ورڈز. جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جنرلی دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو کچھ سیٹ سٹینڈرڈز ہیں, کچھ ریجڈ قسم کے, وہ چاہتے ہیں کہ بچے بالکل اسی سانچے میں ڈھل جائیں جیسے وہ چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا کہ پیرنٹس جتنا امپوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسے بن جاؤ, بچے اتنا ہی ریبیل کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا میکنزم ہے؟ کیونکہ یہ دنیا اب پہلے کی نسبت بدل جائے گی. جب سے اقوام متحدہ نے دنیا کے نظام کو دلچسپی سے دیکھنا شروع کیا ہے تو بہت سی بہتریاں آئی ہیں. صحت کے شعبے میں آئی ہیں, تعلقات عامہ کے شعبے میں آئی ہیں, ملکوں کے درمیان معاملات بہتر طے ہو رہے ہیں. زیادہ تر انسانوں کو ماضی سے سبق لینے کے لیے کہا جاتا رہا ہے, اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ان کا زمانہ بہت اچھا تھا اور وہ بچوں کو اپنی طرح کا بنانا چاہتے ہیں. اگر وہ بچوں کو اپنی طرح بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو پہلے سے موجود ہے. بچوں کو اپنی ایک یونیکنیس قائم رکھنے کا موقع ملنا چاہیے. بچے جو بننا چاہتے ہیں وہ انہیں بننا چاہیے, لیکن بچوں کو رہنمائی آپ دے سکتے ہیں کہ دنیا میں انسان جب اپنی ذات پر کام کرتا ہے اور وہ ایک بہتر انسان بنتا ہے تو اس سے سکون جنم لیتا ہے. یعنی ہم دنیا میں کتنا مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں, اس سے بھی کافی فوائد حاصل ہوتے ہیں, لیکن ہم دنیا میں بنتے کیا ہے یہ اصل پہلو ہے کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہر 5 سال کے بعد جب کوئی آپ کو ملے تو وہ یہ نہ کہے کہ آپ تو بالکل پہلے جیسے ہی ہیں اور آپ اسے کمپلیمنٹ سمجھ لیں. اچھا ہونا یہ چاہیے جب آپ کو کوئی ملے تو وہ بولے کہ آپ 20 سال پہلے میں ملا تھا تو بہترین تھے, اب تو کمال ہو گیا. یعنی لوگ آپ کی میچورٹی کی تعریف کریں, آپ کی جھریوں کی طرف ان کی توجہ نہ جائے بلکہ ان کی توجہ آپ کی وزڈم کی طرف جائے اور آپ کے ساتھ بات کر کے انہیں لطف محسوس ہو. کہتے ہیں نا مومن تو وہ ہے جو سراسر خیر ہی خیر ہے, یعنی جس کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کو اچھا لگے. یعنی اگر آپ کسی کے پاس بیٹھیں اور آپ کو ڈر لگے یا آپ کسی کو اوائڈ کرنا چاہیں اور آپ ملنا نہ چاہیں کسی کو, تو اس بندے کے ساتھ سیریسلی دیر از سم تھنگ رانگ ود ہم. میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بھی بہتر لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, اپنوں میں سے بھی اور پرایوں میں سے بھی, وہ ہوتے ہیں کہ جن کے قریب رہتے ہوئے ہماری چھٹی حصہ میں بتا رہی ہوتی ہے کہ تم محفوظ ہو. سو ہم سب کو اپنے آپ کو محفوظ بنانا چاہیے دوسروں کے لیے. سر اس میں کمیونیکیشن بہت اہم رول ادا کرتی ہے. جیسے مس آمنہ بھی بات کر رہی تھی کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ ایک سرٹن پروفیشن میں آئیں اور ایک جیسے وہ چاہ رہے ہیں ویسے بن جائیں. اگر ایسا کوئی پیرنٹس رہنمائی دینا بھی چاہتے ہیں تو جو طریقہ کار وہ بات چیت کا یوز کرتے ہیں, جیسے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں نا بات چیت کے, کہ وہ طنز نہ کریں, وہ انٹرپٹ نہ کریں, سنیں, وہ رسپیکٹ سے بات کریں. تو ایسی سچویشن میں اس طریقے کو یوز کرتے ہوئے جب بچوں کو کہا جاتا ہے کہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں آپ جو بات کر رہے ہو لیکن میرا خیال یہ ہے, سو تھنک اباؤٹ اٹ, سو اس طرح سے وہ اوفینڈیڈ فیل نہیں کرتے. میرے خیال سے یہ کوئی کمیونیکیشن کا بھی اہم رول ہے
دیکھیے انفلوئنس تو اسی طرح پڑے گا اگر آپ احترام سے بات کریں گے، لیکن اگر آپ لیوریج استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ اس میں سرمایہ کاری مجھے کرنی ہے تو آپ میری رائے کو بھی تھوڑا وزن ضرور دیں، آپ اسے یکسر مسترد نہ کریں. جب ہم بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم زبردستی نہیں کر رہے ہوتے اور نہ ہی بالکل ہم ٹوتھ لیس ہو جاتے ہیں کہ ہماری کوئی رائے ہی نہ ہو. ایک ہیلدی تبادلہ خیال ضرور ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے سڑک پہ آپ جب چل رہے ہوتے ہیں تو کچھ ٹریفک رولز کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ ڈیفینیٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ گھروں میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہوتے، جیڑا تگڑا ودا ستی بھی ہیں 100. تو کیا اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ دھونس دھاندلی گھروں میں جو زیادہ دروازے بینک کر سکتا ہو، جو دروازوں کو ٹھوکریں مار سکتا ہو، جو شیشے توڑ سکتا ہو، جو موبائل پھینک سکتا ہو، تو لوگ امن کی خاطر اس کی بات زیادہ مانتے ہیں، یا جو کماتا ہے یا گھر کا سربراہ ہے چاہے اس کے اندر کافی خود سے کوتاہیاں ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میری بات مانی جائے. تو جیسے ہمارے قومی سطح پہ بھی کافی انارکی ہے کہ جس کے ہاتھ میں اختیار آ جاتا ہے وہ کہتا ہے اب گول میں نہیں کرنا ہے، اور گول وہ اکثر اپنے خلاف ہی کری جا رہا ہوتا ہے اور پھر تعریف کی نظر سے دوسروں کی طرف بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. سو ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہمیں بھی ہونی چاہیے، جو جیسے ہمارے ملک کا ایک آئین ہے کہ ہم نے ملک کو کیسے چلانا ہے، تو ہمارے گھر کا بھی ایک آئین ہونا چاہیے اور ہمارے اختیارات ہونے چاہیے اور ہمیں آئین سے باہر نہیں جانا چاہیے. ہمیں کوئی ریٹن آئین اپنے گھر کا بنانا چاہیے ایک آدھ جنریشن کے لیے اور پھر اس کو امپرووائز کرتے رہنا چاہیے. ایک ٹرم ہے ڈیموکریٹک پیرنٹنگ، میرے خیال سے وہ یعنی صحیح سمجھا پائے گی ہمیں کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا، سننا اور سمجھنا اور اپنی بات کہنا. ووٹنگ ہونی چاہیے. نہیں ڈیموکریٹک جو پیرنٹنگ ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے، لیکن جیسے ہمارے جیسے پسماندہ ملکوں میں ڈیموکریسی کے نام پہ بہت کباختیں ہمیں نظر آتی ہیں اور بہت زیادہ دھونس دھاندلی بھی پس پردہ چل رہی ہوتی ہے، وہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو گھروں میں بعض اوقات ڈیموکریسی کے نام پہ بچے والدین کو کھینچ کے بہت دور لے جاتے ہیں اور والدین اس ڈر سے کہ اگر ہم نے بات کی تو یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہوگا یا ان کے رائٹس کے خلاف ہوگا یا پھر یہ ہمیں بتائیں گے نہیں، تو والدین جو ہے منہ ڈھیلا کر کے بچوں کی کارستانیاں سنتے رہتے ہیں اور والدین ان کو اس لیے بھی نہیں روکتے کہ اگر ہم نے روکا تو پھر یہ ہمیں بتائیں گے نہیں. اور پہلے بھی بچے کو سب کچھ نہیں بتا رہے ہوتے، وہ پک اینڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں، سینسر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. اور اس دھوکے میں والدین کو کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے کہ اگر ہم نے بچوں کے ساتھ تھوڑا اختلاف کیا تو آئندہ یہ ہمیں اپنی حرکتوں کے بارے میں بتائیں گے نہیں. وہ پہلے بھی نہیں بتا رہے ہوتے. ساری باتیں انسان اپنے بہترین دوست کو بھی نہیں بتاتا. اگر آپ کے 4 دوست ہیں تو آپ اپنے دل کی باتیں چاروں کو مختلف درجے پہ بتاتے ہیں، ساری بات آپ کبھی بھی کسی سے نہیں کرتے. لیکن آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ باہر سے آنے والی بلی کو دیکھیں کہ بلی بھیگی ہے کہ نہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر بلی بھیگی ہے تو باہر بارش ہو رہی ہے. سو اندازہ کرنا کہ آپ کا بچہ جو باہر سے آ رہا ہے تو آپ اس کے فیشل ایکسپریشن سے، اس کی بات چیت سے اندازہ کریں کہ وہ کیا کر کے آ رہا ہے اور کیا کرنے کا سوچ رہا ہے. تو والدین کو جینیس ہونا چاہیے. اگر والدین جینیس نہیں ہے تو وہ بچے پیدا کرنے سے پہلے جینیس بننے کی تھوڑی جدوجہد میں اسٹینڈرڈز رکھتی ہیں. پہلے آپ کی شادی سے پہلے ایبلٹیز ہونی چاہیے، ہو یا نہ ہو، ایموشنل کوشنٹ اچھا ہونا چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ والدین بننے سے پہلے جینیس بنے، یہ بڑا مشکل ہے. لیکن ندیم نور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ میں مس ہیرا کی اجازت سے ان سے پہلے صرف 2-3 اگر چیزیں ایڈ کر سکوں. ہیونگ اے ریڈ ٹو آل آف یو، میں آپ کی گفتگو کو بھی سن رہا تھا. سر ایسا بھی لگتا ہے جیسے پیرنٹنگ کا کوئی ایک سٹائل یا ایک ٹول ہر وقت استعمال نہیں کیا جا سکتا. کسی وقت جو ہے ڈیموکریٹک بھی ہوگی پیرنٹنگ، کسی وقت اتھارٹیرین ہوگی، کس وقت کوئی سٹینڈ لینا پڑے گا، کوئی لیوریج استعمال کرنا پڑے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو رزلٹس ہمیں چاہیے وہی ہمارے طریقہ کار کو اور کون سے ٹول ہم نے اپنانے ہیں ان کو گورن کر رہے ہوں گے. کیونکہ
میں بھی ایک پیرنٹ ہوں, کوئی بھی پیرنٹ یہ کبھی نہیں چاہ سکتا کہ نرمی یا سختی یا کسی ایک ڈگر پہ چلتے ہوئے رزلٹس خراب ہو جائیں. یہ تو کوئی بھی پیرنٹ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا. تو پیرنٹنگ سیمز لائک اے بیلنسنگ ایکٹ, اٹ سیمز لائک اے پروجیکٹ, اٹ سیمز لائک اے رسپانسبلٹی. تو غالباً اس میں کافی چیزوں کا بہت اچھی بات آپ نے کی اور اشارہ کیا کہ ڈفرینٹ اسٹروکس فار دی ڈفرینٹ فولکس. اگر آپ کے 8 بچے ہیں جو کہ اب بہت کم لوگوں کے ہوتے ہیں, زمانے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, تو آپ ہر ایک کے ساتھ ایک ہی پیرنٹنگ سٹائل نہیں اپنا سکتے. آپ کسی کے ساتھ ڈائریکٹیو سٹائل اپنائیں گے, یعنی آپ اسے ہدایت کاری زیادہ دیں گے کیونکہ وہ بے ہدایتہ ہے. لیکن ایک اور بچہ ہے جو بالکل اپنے ناک کی سیدھ پہ فرائض منصبی پورا کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو اپنے کندھے پہ رکھتا ہے, تو آپ محض برابری کے شوق میں اس کے ساتھ وہ انداز اختیار نہیں کریں گے, کیونکہ بچے چاہتے ہیں کہ جی ہم سب کے ساتھ ایک سلوک کیا جائے. لیکن جب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ سلوک بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. کسی کے ساتھ ہمیں سپورٹیو سٹائل اپنانا پڑے گا. کسی سے ہم اس طرح بات کریں گے, اچھا آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں, اور کسی کو ہم کریں گے کہ آپ یوں کیجئے. اور یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ میچورٹی آتی ہے تو بچے پھر یہ رائٹ ارن کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. آخرکار اس خدا کے اس نظام میں آخرکار بچوں نے انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنی ہوتی ہے. اللہ کرے ماں باپ کا سایہ بچوں پر تا دیر سلامت رہے, لیکن آخرکار بچوں نے دنیا کے ساتھ ہی انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے, اور ماں باپ کی جو شفقتوں کے سائے ہیں وہ محدود مدت کے لیے ہی ہوتے ہیں. 8 بچوں کی ٹیم جو ہے وہ ایک ٹیم, ابھی میں نے بہت ہاتھ روک کے کہا ہے اجازت, 8 بچوں کے بارے میں جو بات کی ہے, 11 بھی ہو سکتا ہے. اصل میں 18ویں صدی میں تو اس بندے کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا تھا جس کے بچے کم ہوتے تھے. اس زمانے میں 12-14 بچے ہونے. ویسے پاکستان میں ایک صاحب ہیں جن کے 35 بچے ہیں, اور انہوں نے ایک دفعہ اس کی گروپ فوٹو جو ہے وہ تقریباً بنوائی, اور اس کے بعد سے فوٹوگرافرز نے ہڑتال کر دی تھی, انہوں نے کہ سارے اکٹھے نہیں آ رہے. سر یہ بلکہ ابھی جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اب جو ٹرینڈ لیٹسٹ چل رہا ہے وہ 1.5 بچوں کا, یعنی کہ 2 بچے بھی نہیں پیرنٹس جو ہے وہ اپنے ہاؤس ہولڈ میں کر رہے ہیں. سوری مس ہیرا شاہ. I was about to say the same thing جو سر ندیم نے بات کی کہ کچھ بچوں کے ساتھ آپ کو ریئلسٹکلی آپٹیمسٹک ہونا پڑتا ہے اور کچھ بچوں کے ساتھ کاشیسلی آپٹیمسٹک ہونا پڑتا ہے. تو کوئی ایک پیرنٹنگ اسٹائل ڈزنٹ ورک وتھ آل یور کڈس, اور ایک بچے کے ساتھ بھی کئی دفعہ کبھی کبھی آپ کو اس کا فرینڈ بھی بننا پڑتا ہے, کئی دفعہ اتھارٹی فگر بننا پڑتا ہے. تو بچے کبھی کبھی اس چیز کو غلط بھی پریزیوم کر لیتے ہیں کہ شاید ابھی اگر پیرنٹس ہمارے ساتھ فرینڈلی ہو رہے ہیں تو ہم اپنی جو بات, کوئی ناجائز بات جو پہلے نہیں منوا سک رہے تھے وہ اب منوا لیں کیونکہ یہ اس موڈ میں ہے. تو بچوں کے ساتھ جس طرح ہم اس نے بات کی ٹین ایج ایگزیکٹو اسکلس کی, تو یہ پروگرام میرا خیال ہے ہر بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ بچے یہ ریئلائز کریں کہ ہم نے پیرنٹس کو اس طریقے سے مینیپولیٹ نہیں کرنا. آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں کہ ایک ہی بچے کے ساتھ بھی بعض اوقات مختلف موقعوں پہ مختلف سٹائل اپنانا پڑتا ہے, کیونکہ کبھی اس کی ایک شعبے میں پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو دوسرے شعبے میں اچھی نہیں ہوتی. اگر وہ تعلیم میں اچھا ہے تو وہ گھریلو ذمہ داریاں پوری طرح نہیں اٹھا رہا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک بچے کے اندر ہمیں کس خاص موقع پہ, کس سچویشنل میں, کس سچویشن میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں ڈفرینٹ اسٹروکس فار دی ڈفرینٹ فولکس, تو اس میں ایک اس کا جو ایڈڈ فکر ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ اسٹروکس فار دی ڈفرینٹ فولکس اینڈ ڈفرینٹ اسٹروک فار دی سیم فولکس ان ڈفرینٹ سچویشن. سو جب ہم سچویشن بدل جاتی ہے تو اس کے ساتھ یا اس کی ایج میں تبدیلی آ گئی ہے, یا پہلے وہ غیر شادی شدہ تھا اور اب وہ شادی شدہ ہو گیا ہے, یا اب اس کے بچے ہو گئے ہیں, تو ہمیں اس کو اٹانومی دینی چاہیے, خوش دلی سے دینی چاہیے, اور بھوت بن کے بچوں کو نہیں چمٹ جانا چاہیے. والدین کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں, اور خام خواہ بچوں کے پیچھے ایک منفی ذہن کے ساتھ نہ پڑے کہ وہ گھر سے نکلے تو انہوں نے کہاں پہنچے ہو, کس کے ساتھ ہو, کیا کر رہے ہو. تو بچوں کو یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سیف رہیں یا آپ کے نالج میں رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تو آپ ان سے گول سیٹنگ کر لیجئے کہ وہ کسی سفر پہ گئے ہیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ اب آپ کی ہی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں واپس فون کر کے بتاتے رہیں کہ آپ کہاں پہنچے ہیں.
اور آپ بچوں کے آنکھ سے اوجھل ہونے پر منفی نہ سوچیں. اپنے بچوں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچیں. خدا نہ خواستہ کوئی منفی بات ہوگی تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی, لیکن از خود جو ہم منفی باتیں زندگی میں سوچتے ہیں ان میں سے 90% باتیں تو کبھی نہیں ہوتی, محض ہمارے اپنے جی کا ضیاع ہے جس میں سے ہم گزرتے ہیں. اور جو آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہیں یہ ہمارے دماغ میں ایک گاربیج سا اکٹھا ہو جاتا ہے زمانے سے خبریں سن کے, یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں. اور جو ہم گاربیج اکٹھا کرتے ہیں اپنے دماغ میں جس سے بہت سے برین ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ایڈکشن بھی ایک برین ڈس آرڈر ہے, کیونکہ ایڈکشن مائنڈ کا ڈس آرڈر نہیں ہے. ہمارا ماسٹر مائنڈ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, ہمارا ماسٹر مائنڈ انتباہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن برین کہہ رہا ہوتا ہے کہ شراب پیو یا ڈرگس کرو. اور برین کی جو کریونگ ہے اس کا مقابلہ ہمارا مائنڈ کر نہیں پاتا, اس کے لیے سرٹن ٹریننگ میں سے گزرنا پڑتا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی سے ان کو نقصان پہنچتا ہے, لیکن ان کا ماسٹر مائنڈ پھر بھی سگریٹ نوشی سے ان کو روک نہیں پاتا. سو جب ہم اپنے برین میں اور اپنے مائنڈ میں فرق کرنا شروع کر دیں, جیسے ہمارے لنگس سے کھانسی ابھرتی ہے اور ہمارا ماسٹر مائنڈ اس کو روک نہیں سکتا جب تک کہ ہم اپنے لنگس کی بیماری پر توجہ نہیں دیں گے. تو اسی طرح اگر ہمیں وامٹنگ ہوتی ہے تو ہم ول پاور کے ذریعے تو اس کو نہیں روک سکتے, کیونکہ یہ معدے کی کوئی خرابی ہے جس سے کہ وامٹنگ ہو رہی ہے. اسی طرح جب ہمیں کریونگز ہو رہی ہیں, رات کے 2 بجے پیزا کھانے کو دل کر رہا ہے اور پھر بے تکے خرچے کرنے کو دل چاہ رہا ہے, شاپنگ کرنے کو دل چاہ رہا ہے, پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن مرسیڈیز کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ بینک سے لون لے لیں, یہ کر لیں, تو یہ سارے برین سے ابھرنے والے گاربیج کی کارستانی ہے. سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ان کنٹرول ہو تو پھر ہمیں ایسی ٹریننگ میں سے گزرنا چاہیے کہ ہمارا برین ہمیں ورگلا نہ سکے اور ہمیں پٹری سے نہ اتار سکے. برین بھی ایک آرگن ہے, اور جس طرح پھیپھڑے یا معدے یا دل ایک آرگن ہے, جیسے ہمارا دل ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتا, ہمارا ماسٹر مائنڈ ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے, اسی طرح ہمارا برین بھی ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتا, ہمارا ماسٹر مائنڈ ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اپنے ماسٹر مائنڈ کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ماسٹر مائنڈ وہ ہے جو آپ کے اندر جیتا جاگتا انسان ہے. ماسٹر مائنڈ وہ ہے جسے لوگ ایک برانڈ نیم سے جانتے ہیں, اور اس برانڈ نیم کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صداقت علی, اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں آپ سب کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, اسی نوٹ پر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے یو آسکڈ فار اٹ میں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا برین بھی ایک آرگن ہے, اور جس طرح سے آپ باقی تمام آرگنس کا خیال کرتے ہیں, ایک ہارڈ ویئر ہے اور ہمارا مائنڈ جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے. سو اپنے برین مسلس کا بھی خیال رکھیے, تاکہ جب ہم پریکٹس کرتے ہیں اپنی جو ہے اپنی ہی کہی ہوئی بات کو پورا کرتے ہیں, we learn it and then we can take our brain to new heights and we can achieve all that we want to achieve in our lives. آج کے پروگرام سے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. Take good care of yourself. اللہ حافظ.